अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MB न्यूज़ 55 के साथ मैं हूँ इफ्तिखार हुसैन। तमाम दोस्तों को दिली ईद मुबारक भी हो। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि जैसे हमारे मुल्क के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में महंगाई के तूफ़ान पे तूफ़ान आ रहे हैं। ये वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं जो अरशाद फरमाते थे कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो इसका मतलब यह है कि वज़ीर आज़म चोर है। तो मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप भी बता दीजिए इस आवाम को इस ईद के मौका पर कि आप भी वज़ीर आज़म हैं और आपकी भी हुकूमत में पेट्रोल हो, वहाँ तो 10-20 रुपये महंगा होता था, आपकी तो 100 से ऊपर महंगा होता है। तो फिर आप क्या हैं? आप ये खुद अपने मुंह से तफसील बता दें कि फिर आप क्या हैं। और पूरी दुनिया के आप दौरे कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आप पाकिस्तान की ये वाह वाह हो रही है, वो वाह वाह हो रही है। देखो, मैंने पहले दिन कहा था जो ट्रम्प हमारी इतनी तारीफ़ें कर रहा है और इतनी वाह वाह कर रहा है, इसके पीछे उसका कोई मकसद है। तो वो आज उसने अपना मकसद, उसने ये 4-5 दिन पहले अपना मकसद बयान कर दिया कि जी आप इसराइल को तस्लीम कर लो, जो किसी हालत में पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ कि जो इसराइल को तस्लीम कर ले, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम किसी हालत में ये चीज़ को नहीं मानेगी। महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर लेगी, जुल्म पे जुल्म बर्दाश्त कर लेगी अवाम, मगर ये जुल्म कभी पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई भी हमारे मुल्क का, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे सदर हो, या आर्मी चीफ हो, या कोई भी हो, कि वो इसराइल को तस्लीम करे। ये हमारी कौम किसी हालत में तस्लीम नहीं करेगी। ये पूरी दुनिया को ये सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अमेरिका क्या, अमेरिका का बाप भी आ जाए, ट्रंप का बाप भी आ जाए, तो पाकिस्तान किसी हालत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। उस नाजायज़ औलाद को, उसको कातल को, उस जालिम को, उस समाजी गुंडे को पाकिस्तान किसी हालत में सपोर्ट नहीं करेगा, न मानेगा उसको। और जो उसको पाकिस्तानी उसकी सपोर्ट करे या उसको माने, वो किसी भी ओहदे पे बैठा हो, उस पर लानत है। और पूरी कौम की तरफ से लानत है उस शख्स के ऊपर जो उसको माने, इसराइल को तस्लीम करे। ये उस शख्स पे लानत है जो इसराइल को तस्लीम करे, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े अजीम लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ने यह अरशाद फरमाया था कि इसराइल को किसी हालत में पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा। और जिसने ये मुल्क दिया है, जब वो हमारा कायद इस चीज़ पे मतलब है मानता है कि इसराइल को हमने तस्लीम नहीं करना, तो नहीं करना। दुनिया का कोई भी लीडर या पाकिस्तान का कोई ऐसा लीडर नहीं जो कायद आज़म से बड़ा हो। अगर कोई कहे कि मैं कायद आज़म से बड़ा हूं, तो लानत है उस शख्स पे जो कायद आज़म से कहे कि मैं कायद आज़म से भी बड़ा लीडर हूं। कायद आज़म साहब का ये फरमान है और ये पूरी कौम उस पर डटी हुई है और उसकी हिफाजत करेगी। और इंशाअल्लाह किसी हालत में भी इसराइल को हम तस्लीम नहीं करेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो लीडर हैं उनके अंदर भी इतनी गैरत और इतनी हया है, वो किसी हालत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। उनको पता है कि इसराइल मुसलमानों का कातल है, दुश्मन है, पूरी इंसानियत का कातल और दुश्मन है, और समाजी गुंडा है, और आलमी दहशतगर्द है। और आलमी दहशतगर्द को तस्लीम करने वाला क्या है? वो भी आलमी दहशतगर्द है। अमेरिका भी आलमी दहशतगर्द है जो उस गुंडे की हमायत करता है और उस गुंडे के लिए दुनिया पे दबाव डाल रहा है कि जी उसको तस्लीम करो। इसका आज मतलब साफ जाहिर हो गया है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि यहूद व नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। ट्रम्प की इस बात ने साबित कर दी है कि यहूद व नसारा तुम्हारे ना दोस्त हैं ना हो सकते हैं। और आज हमारे तमाम बड़े बड़े ओहदेदारों के भी जो है वो आंखें खुल जानी चाहिए, दिमाग खुल जाने चाहिए कि आखिर ट्रम्प ने अपनों की हमायत की है, तुम्हारी नहीं। और अगर इतना ही ट्रम्प तुम्हारा हमायती है, इतनी तुम्हारी तारीफें करता है, क्या ट्रम्प तुम्हें ये इजाज़त नहीं दे सकता, या IMF से ये इजाज़त लेके नहीं दे सकता कि आप ईरान से जो है सस्ता तेल ले लो, ईरान से सस्ती गैस ले लो, ताकि तुम्हारे मुल्क के अंदर जो ये क्राइसिस है, जो महंगाई का तूफान है, जिसमें ये पूरी आवाम पिस रही है, ताकि उसको सुकून का सांस मिल सके। यहाँ से ये बात साबित होती है कि तमाम गैर मुल्की
تمام غیر مسلم جو ممالک ہیں جتنے بھی دنیا کے ہیں، چاہے یورپ ہے یا کوئی بھی ہے، غیر مسلم ممالک ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ہمیشہ دبا رہے اور پاکستان کے اندر مہنگائی کے طوفان رہے، اور ان لوگوں کو ماننا سب سے بڑی ہماری غلطی اور اہم خانہ رویہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو تسلیم کریں یا ان لوگوں کو مانیں تو پوری قوم کو بھی سوچنا ہے اور ہماری قیادت کو بھی سوچنا ہے کہ ہمارے ملک کے مفاد میں کیا ہے۔ چائنا نے اگر ترقی کی ہے تو اس نے اسی لیے ترقی کی ہے کہ اس نے ایران سے سستا تیل لی ہے، اس نے اپنے کارخانوں کو دی ہے، اس نے اپنے بجلی گھروں کو دی ہے تاکہ اس سے سستی بجلی پیدا ہو۔ جب سستی بجلی پیدا ہوگی تو ظاہر ہے ہر انسان کو، گھروں کو بھی سستی بجلی ملے گی، کارخانوں کو بھی ملے گی، بڑی بڑی فیکٹریوں کو سستی بجلی ملے گی۔ جب ان کو بجلی سستی ملے گی، ایک مطلب نہ ہونے کے برابر قیمت ہوگی، تو وہ کیوں نہیں ملک ترقی کرے گا؟ وہ چائنا اگر ترقی کر گیا تو وہ اسی لیے کر گیا۔ کیا ہمارے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، جو بڑے بڑے دعوے دار ہیں، کیا وہ اس ملک کے لیے یہ کام نہیں کر سکتے؟ یا وہ اس ملک کی ترقی میں سیریس نہیں ہے؟ اگر اس ملک کی وہ ترقی میں سیریس ہیں اور اب واقعی دل و جان سے اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہی کریں کہ ایران سے تیل کے معاہدے کریں، گیس پائپ لائن کے معاہدے کریں اور گیس پائپ لائن پہ کام شروع کروائیں اور تیل وہاں سے لینا شروع کر دیں، اور امریکہ کو کہیں کہ اگر تو ہماری یہ بات نہیں مانتا تو پھر تیری اور ہماری رائیں بھی جدا جدا ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ کیسے نہیں مانتا۔ ہماری قیادت خود تو سیریس ہو جائے۔ اگر ہماری قیادت خود سیریس ہو جائے اور یقین کرو کہ اگر یہ کھڑے ہو جائیں اور واضح الفاظ میں سچے دل سے یہ کہہ دیں امریکہ کو اور پوری دنیا کو کہہ دیں کہ اگر ہمارے سے تعلقات رکھنے تو سب سے پہلے ہمارے لیے ہمارا ملک ہے، تو ہمارے ملک کے لیے اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو پھر تمہارے کوئی رشتے نہیں ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ کون سا ملک ہے جو تمہاری مخالفت کرے گا۔ اس وقت پاکستان کی وہ ویلیو، وہ اوقات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک پاکستان کی مخالفت کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ امریکہ کیا، امریکہ کا باپ بھی آ جائے وہ بھی 100 بار سوچے گا کہ میں پاکستان کی مخالفت کروں۔ ہرگز نہیں کر پائے گا، مگر ہماری لیڈرشپ کے اندر یہ جرأت تو ہو، ان کو یہ لفظ کہہ تو سکیں۔ جب ہمارے اپنے ہی نہ کہیں تو پھر امریکہ کیا کرے گا یا آئی ایم ایف کیا کرے گا؟ آئی ایم ایف کا ہم جو آرڈر آتے ہیں، شہباز شریف کہتے ہیں ہاں جی آپ نے آرڈر دے دیا حضور، میں مان لوں گا، میں پبلک پہ لوڈ ڈال دوں گا، میں آپ کو نہیں کہوں گا، میں دنیا کو نہیں کہوں گا کہ جی آئی ایم ایف پہ دباؤ ڈالو۔ امریکہ جو آپ کی تعریفیں رات دن کرتا ہوا نہیں تھکتا، اس پہ آپ نہیں یہ کہہ سکتے؟ پوری دنیا کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار اگر آپ واقعی سچے دل سے پاکستان کے دوست ہو تو پھر آپ اس چیز پہ ہمارا ساتھ دو۔ تو یہاں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سا ملک آپ کا دوست ہے اور کون سا ملک آپ کا دشمن ہے جو دوست بن کے آپ سے دشمنی کر رہا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے یا اس کے اوپر آپ بات چیت آگے نہیں چلاتے تو پھر اس میں کسی کا قصور تو نہیں ہے، تو پھر تو شہباز شریف صاحب آپ لوگوں کا اپنا قصور ہے کہ آپ خود ہی نہیں چاہتے کہ یہ ملک آگے بڑھے اور آپ ملک ترقی کرے۔ میں کہتا ہوں آپ دنیا میں جو ہے معاہدے کریں، جو ابھی چائنا میں ہم نے معاہدے کیا اس کا بہت دیر کے بعد ہمیں اثر ملے گا، لیکن وقتی طور پہ ہمیں جو سب سے پہلا اس عوام کو ریلیف مل سکتا ہے وہ ایران سے معاہدوں کا مل سکتا ہے کہ ایران سے ہم معاہدے کر لیں، تیل سستا لیں۔ اس کے اندر جب تیل سستا ہوگا تو ظاہر ہے ہمارے بجلی گھر جو چل رہے ہیں ان کو ہم تیل سستا دے سکیں گے۔ جب ان کو تیل سستا دے سکیں گے تو ہماری بجلی کے ریٹ بھی کم آ جائیں گے۔ جب بجلی کے ریٹ کم ہوں گے تو ہم فیکٹریوں کو بجلی سستی دیں گے، گھروں کو بجلی سستی دیں گے، کارخانوں کو بجلی سستی دیں گے، تو آٹومیٹک ہمارے ملک کے اندر کاروبار بڑھ جائے گا۔ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ ٹیکس چوروں کو تو پکڑ ہی نہیں سکتے نا، بڑے بڑوں کو آپ نے صرف غریبوں پہ بوجھ ڈالنا ہے، وہ ڈالتے رہیں۔ اور اگر آپ واقعی اس ملک اور قوم کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا جو ہے وہ یہی کام ہے۔ اور اس وقت دنیا میں سب سے پہلے اول نمبر پہ پاکستان کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ایران سے معاہدہ کریں، ایران سے سستا تیل لیں، ایران سے سستا گیس لیں اور اپنے ملک کو دیں تاکہ ہماری عوام کو بھی کوئی سکھ کا چین آ سکے، کوئی سکون کا سانس لے سکے ہماری عوام۔ یہ غریب غربے پسے ہوئے ہیں مہنگائی کی چکی میں، جن لوگوں کے پاس ایسی حالات ہیں شہباز شریف صاحب کہ ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے، لوگ رو رہے ہیں۔ آپ روز دیکھتے ہیں لوگوں کو روتے ہوئے، مزدوریاں کر رہے ہیں، 100 150 200 300 روپے کما رہے ہیں، 4 بچے ہیں، وہ کہاں سے پالیں گے؟ آپ آئی ایم ایف کو خوش نہ کرو خالی، یا امریکہ کو خوش نہ کرو، خدا کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی خوش کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے تو پھر اپنے ملک کی عوام پہ رحم کرو، اپنے ملک کی عوام کے لیے کچھ کرو، اپنے ملک کے لیے کچھ کرو۔ دورے کرنا، سب کچھ کرنا، سارے ایگریمنٹ کرنا، ہم کہتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ، اس دوروں کا، ان معاہدوں کا
تب تک کوئی فائدہ نہیں جب تک اس غریب عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ غریب عوام کو فائدہ دینا چاہیں، آپ یقین کرو کہ آپ 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے یہ غربت کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، مگر آپ چاہتے نہیں ہیں۔ اب ہماری عوام کو سوچنا ہوگا کہ یار کیا ہم اسی طرح رہیں گے؟ عوام کو جب تک عوام ایک نہیں ہوتی ہمارے اوپر اس طرح ظلم ہوتے رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب عوام تمام سیاسی پارٹیوں کو چھوڑ دیں اور خود ایک ہو جائیں، سب ایک دوسرے سے رابطہ کریں، سب ایک ہو کے نکلیں اور ان کو زور دیں کہ ایران سے کرو معاہدے۔ ہمیں ہمارا ملک عزیز ہے، ہمیں امریکہ عزیز نہیں، ہمیں IMF عزیز نہیں، ہمیں دنیا کا کوئی ملک عزیز نہیں، سب سے پہلے ہمیں پاکستان ہے۔ اگر ہم پاکستان کے لیے نہیں سوچیں گے تو پھر ہم دوسرے ملکوں کے لیے سوچتے ہیں تو کیا فائدہ ہمیں؟ یہ دوستو، ہم سب پاکستانیوں کو فرض ہے کہ اس چیز کو جو ہے ہم ہائی لائٹ کریں اور ہم تمام آپس میں پاکستانی ایک ہو جائیں اور تمام ایک دوسرے سے رابطہ کریں اور تمام پاکستانی ایک ہو کے پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں ان کو کہ خدا کے لیے یہ کام کرو، ہمارے ملک کی سب سے بڑی مین ضرورت ہے یہ، اور سب سے پہلے جو پٹرول اور ڈیزل سستا ہوگا تو ایٹومیٹکلی تمام چیزیں جو ہے وہ سستی ہو جائیں گی۔ تو یہ کیا شہباز شریف صاحب آپ نہیں کر سکتے؟ آپ کرنا چاہیں تو آپ 1 مہینے کے اندر یہ سارا ریل دیکھ سکتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ آپ کرنا نہیں چاہتے۔ باقی اب عوام کو سوچنا ہے کہ اب عوام نے کیا کرنا ہے۔ عوام کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، مگر افسوس یہ ہے نعرے بہت ہیں، وعدے بہت ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہیں، بڑے بڑے جذبات ہیں، مگر عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ افسوس ہے اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ اپنا اور اپنے حبیب کا خوف ڈال دے تاکہ انہوں نے مرنا بھی ہے، ان کو سوچ لینا چاہیے ہم نے مرنا ہے، اور یہ حساب دینا پڑے گا جو جان بوجھ کے اس عوام کو اذیت دے رہے ہو، مہنگائی کے طوفان میں دبا رہے ہو۔ ارے انڈیا بھی تو وہاں سے تیل لے رہا ہے، انڈیا 100 سے بھی کم دے رہا ہے، اور انڈیا کا اور ہماری کرنسی کا بھی ملا لو تو 250 روپے بنتا ہے ہمارے ملک کا، اور 250 کی بجائے ہم 400 سے اوپر دے کے گئے۔ شہباز شریف کتنا ظلم کرو گے اس قوم کے اوپر؟ ہم مان رہے ہیں کہ یار ساری چیزیں ضروری ہیں، دفاع بھی ضروری ہے، سب کچھ ضروری ہے، یار یہ سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ جو کھربوں روپیہ اکٹھا کر رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے؟ اس قوم کو تو صرف لوٹ رہے ہیں، اس کا خون نچوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کب تک اس قوم کا خون نچوڑتے رہو گے۔ سب سے پھر بہتر ہے اس قوم کو ایک ہی دن بھرو جہازوں میں اور سمندر میں غرق کر دو، تاکہ نہ غریب رہے گا اور نہ آپ کو ٹینشن ہوگی، آپ امیر مستیاں اور موج کرتے رہیں گے۔ پھر خود ہی آپ بلڈنگیں بنانا، خود ہی روڈ بنانا، خود ہی مطلب ہے کھدائیاں کرنا اور خود ہی اس ملک کی تعمیر و ترقی کرنا۔ پھر دیکھتا ہوں میں کیسے آپ کرتے ہو۔ یہ غریب ہی ہے جو اس ملک کو آگے چلاتا ہے۔ آپ لوگ بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھ کے خالی باتیں کرتے ہو، خالی دعوے کرتے ہو، حقیقت میں اس ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر سب سے بڑا اہم رول ایک غریب آدمی کا ہے جو مزدوریاں کرتا ہے۔ بلڈنگیں بناتا ہے تو غریب آدمی بناتا ہے، روڈ بناتا ہے تو غریب آدمی بناتا ہے، فیکٹریاں بناتا ہے تو غریب آدمی بناتا ہے۔ یہ بڑے بڑے جو ایٹمی ہتھیار ہم بنا رہے ہیں یہ بھی کوئی بڑے لوگ نہیں بنا رہے، یہ بھی غریب لوگ وہاں کام کر رہے ہیں۔ کچھ چند ایک بڑے ڈاکٹر ہوں گے، باقی سارے غریب لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ غریب اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ اسے کمزور کر دو گے تو پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ آپ دعوے تو بڑے کرتے ہو ترقی کے، جب آپ اس ایک انسان کی ریڑھ کی ہڈی ختم ہو جائے گی تو وہ انسان کیسے اٹھے گا؟ وہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی اس ریڑھ کی ہڈی کو ہی ہم جو ہے اتنا کمزور کر دیں کہ وہ مجبور ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک یہ بھی پلاننگ ہے کہ یار ان کو اتنا کمزور کر دو، اتنا ان کے اوپر لوڈ ڈال دو تاکہ یہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں رہیں، ہمارے کی طرف ان کی توجہ ہی نہ ہو، تاکہ یہ سوچے ہی نہیں کہ ہم مہنگائی کر رہے ہیں، ہم ظلم کر رہے ہیں۔ نہ، ان کو اتنا رگڑ دو، اتنی ان پہ مہنگائی کا بوجھ ڈال دو کہ یہ اپنے بچوں کو روزی روٹی کی فکر میں لگ جائیں اور ان کو ہماری طرف سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ بہت بڑی سیاست ہوتی ہے ان لوگوں کی، اور وہ سیاست کر رہے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہم غریب عوام فیل ہو رہی ہے۔ کیونکہ اس لیے فیل ہو رہی ہے کہ ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں۔ وہ پنجابی ہے، وہ سندھی ہے، وہ مہاجر ہے، وہ بلوچی ہے، وہ پٹھان ہے، ہم اس چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ نون لیگ کا ہے، وہ تحریک انصاف کا، وہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ فلانی جماعت کا، وہ فلانی، ہمیں ان چکروں میں انہوں نے ڈال دیا ہے۔ اور دوستو خدا کا واسطہ ہے، سوچو، اس ملک کے لیے سوچو، آنے والی اپنی نسلوں کے لیے سوچو، ان مداریوں کے نہ سوچو۔
اپنا بھی کوئی سوچو، اپنے ملک کے لیے سوچو۔ اگر آپ واقعی اس ملک اور قوم کے وفادار ہو اور اس ملک سے محبت ہے آپ کو، تو آپ ایک ہو جاؤ۔ آپ تمام سیاسی پارٹیاں چھوڑ دو، تمام قوم پرستیاں چھوڑ دو، ایک ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے کھڑے ہو جاؤ اور ایک پاکستانی قوم بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے تمہارے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ جس دن ہم ایک امتی ہو گئے اور ایک پاکستانی قوم بن گئے، یقین کرو کسی کی جرت نہیں ہے کہ تمہارے اوپر اس طرح ظلم کر سکے۔ اور جب تک ہم ایک نہیں ہوتے ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ آگے دوستو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس ملک میں کیا چاہتے ہو۔ آنے والی نسلوں کو بھی اسی طرح غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہو جس طرح ہم خود بنے ہوئے ہیں، آنے والی ہماری نسلیں بھی ان کی اسی طرح غلام رہے۔ یہ اب آپ عوام کے اوپر ہے کہ عوام اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ جب تک عوام خود کھڑی نہیں ہوگی، ان کے سامنے کھڑی نہیں ہوگی، ان کو کہے گی نہیں کہ یہ ظلم ہمارے پہ بند کرو اور اس ملک سے آپ سستے تیل کے اور گیس کے معاہدے کرو تاکہ ہمارے ملک میں ریلیف مل سکے، تب تک یہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار اس ملک پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرما۔ اے اللہ دعا ہے آپ سے، آپ کو اپنے حبیب دا واسطہ ہے اللہ، اس ملک کے اندر ایک ایسا لیڈر لے آؤ جو ملک اور قوم کا ہو، یہ نہیں کہ تعریفوں والا ہو۔ یا اللہ اس ملک کے اندر وہ لیڈر پیدا کر دے جو لیڈر اس ملک اور قوم کی خاطر سب کام کرے۔ اے اللہ پاک آپ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار اس ملک کو وہ ایسا لیڈر عطا کر دے جو اس ملک اور قوم کا سوچے، ایسا نہیں کہ جو اپنی واہ واہ کا سوچے اور اپنے کمائی کا سوچے، ایسا نہیں۔ اے اللہ اس ملک پہ اپنا خصوصی رحم کرم فرما۔ یا اللہ اس ملک کو تا قیامت قائم رکھنا اور ہمیشہ پاکستان زندہ باد رہے۔ اے اللہ اس کے بارے میں جو غلط سوچتے ہیں اللہ ان کو نست و نابود فرما دے، اور اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اپنے حبیب کے صدقے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ پاک تمام دیکھنے سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجا کریں۔ یہی ہمارے لیے سب سے اچھی عبادت ہے اور یہی ہمارے لیے سب سے بہتر عمل ہے کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں تاکہ ہماری محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بڑھے گی تو انشاءاللہ ہماری آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی۔ تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا درود بھیج سکتے ہو بھیجا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔